माकू पहाड़ी के करीब उतार दिया, पहाड़ी के ऊपर। और यकीन करें वो पहाड़ी ऐसी थी कि सड़क के ऊपर कुछ भी नहीं था। ये यहाँ पर तो ये बैरियर लगे हुए हैं ना, वहाँ पर बैरियर भी नहीं थे। इस तरह से वो गाड़ी लाइट बंद करके चला रहा था। तकरीबन 400-500 लोगों का ग्रुप तुर्की और ईरान के बॉर्डर के दरमियान में बन गया। अब हमने जाना था माकू पहाड़ी की तरफ। माशाल्लाह सारे भाई इटली पहुंच गए आज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील जमील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल। और आप दोस्तों को सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो हमारे साथ नए आ रहे हैं, नए हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, उन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि यार पता नहीं ये बंदा एजेंट है या कंसल्टेंट है। मेरी कोई भी वीडियोस देखते हैं उसके नीचे ये कमेंट कर देते हैं कि यार ये बंदा एजेंट है, इससे बच के रहो, इस तरह से बातें करते हैं। मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि पिछले 4 साल से मैं सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहा हूँ और एज अ फीस सबीलिल्लाह लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि यार अगर आप अब्रॉड के अंदर आते हैं या आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी करना चाह रहे होते हैं तो ये चीज़ें हैं जिनसे करके इंसान बेहतरी की तरफ जा सकता है। सिर्फ ये मेरा काम है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ना तो मैं कंसल्टेंट हूँ, ना तो मैं एजेंट हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक मुसाफिर हूँ जो अपनी मंजिल की तरफ निकला हुआ है और अपनी मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेगा। और यकीनन हर एक ने अपनी मंजिल पर पहुँचना ही पहुँचना है। तो दोस्तों आज मैं आप दोस्तों के साथ अपनी सीरीज़ का स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज़ है, जी हाँ, पाकिस्तान से लेके इटली तक का सफ़र। मैंने अपने सफ़र को कैसे स्टार्ट किया। अब बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि यार ये जो अदील भाई हैं मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, कि ये समझते हैं कि यार ये जो भाई है ये बाहर आया है या स्टडी बेस के ऊपर आया है या वर्क वीज़े के ऊपर आया है। हर तरह के जो लोग हैं वो अपने अपने सवालात अपने ज़हनों के अंदर रखते हैं और वो कमेंट्स के अंदर भी बता रहे होते हैं और वैसे भी वो एक थिंकिंग रखते हैं। तो मैं आप दोस्तों को आज ये वो टाइम है, ये वो वक्त है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी स्टोरीज़ को स्टार्ट करूँ और अपनी स्टोरीज़ को आप दोस्तों के साथ शेयर करके आप दोस्तों को आगाही दूँ कि इस सफ़र को मैंने कैसे स्टार्ट किया, मुझे इस सफ़र के अंदर क्या क्या मुश्किलात फेस करना पड़ी और अगर कोई और भी इस सफ़र को स्टार्ट करता है तो उसके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर ये भी जानने को मिलेगा कि इस सफ़र के अंदर मैंने क्या खोया है, क्या पाया है और अब फ्यूचर के अंदर इस वक्त मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। इस वीडियोज़ के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को आप जितना भी लाइक करेंगे, जितना फॉलो करेंगे, जितना शेयर करेंगे, इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आखिर एक लड़का, एक पाकिस्तानी जो एक आम से आम तबके का बंदा जब एक अपनी कंट्री के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, ज़िंदगी में, ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना चाहता है, एक अच्छा एजुकेशनल स्कोप हासिल करना चाहता है, जब उसको ये सारी चीज़ें अपनी कंट्री के अंदर नहीं मिल रही होती, वो इतने लेवल पे नहीं होता कि वो इन सारी चीज़ों को एक साथ गेन कर सके और अपनी ज़िम्मेदारियों को भी देखते हुए कि उसके घर में उसके पेरेंट्स भी हैं बूढ़े, उसके बहन भाई भी हैं छोटे जिनको पढ़ाना है, तो फिर वो क्या कर सकता है। तो ये स्टोरी है मेरी। मैं आज इस स्टोरी के अंदर आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट लिया 2017 के अंदर, सितंबर का महीना था जिस दिन मैं निकला था, 27 सितंबर को 2017 के अंदर, और मैंने आगाज़ किया पाकिस्तान से ईरान का और ईरान से तुर्की का। अब इससे पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि 2017 से पहले जब मैंने इस सफ़र का इरादा किया, इरादा करते वक्त मुझे कितना टाइम लगा और कितने पैसों की मुझे ज़रूरत थी। दोस्तों 2015 के अंदर जब मैं दुबई से वापस आया पाकिस्तान के अंदर और मुझे जॉब मिल गई डाइनेट्स ब्रांड के ऊपर कैशियर की। बहुत अच्छी जॉब थी, तकरीबन 21 से 22 हज़ार सैलरी थी। मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था और बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं और आपके मुआशरे के अंदर, आपके जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर जो महंगाई है वो भी बढ़ती जा रही है। महंगाई तब भी बढ़ रही थी, आज भी बढ़ रही है 2024 के अंदर, और ये बढ़ती रहेगी, ये कम होने वाली नज़र नहीं आ रही जब तक कि एक कौम नहीं बन जाती। तो ये हालात थे, तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना कुछ किया जाए, बाहर निकला जाए, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सी मुश्किलात और परेशानियाँ फेस करना पड़ रही हैं और शायद मैं वो चीज़ें ना अचीव कर सकूँ जो एक आम से आम बंदे का हक़ है। तो मैंने स्टार्ट किया
اور دوستوں کے ساتھ باتیں وغیرہ کی، پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کی، مگر میں ریفیوز ہو چکا تھا۔ دوستوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر ایک ایسا دوست تھا جس نے میری پرسنلی ہیلپ کی۔ تقریباً 1.5 سال کا وقت لگ گیا دوستوں مجھے پیسے اکٹھے کرتے ہوئے، پاکستان سے ایران جانے کے لیے، ایران سے ترکی 1.5 لاکھ روپے چاہیے تھا۔ 1.5 لاکھ روپے 2017 کے اندر پاکستان سے ترکی جانے کے لیے، استنبول کے اندر بائی روڈ، کیونکہ میں نے ایران کا ویزا لیا تھا اور وہ ویزے کے پیسے میں نے اپنے پاس سے لگائے تھے۔ 30,000 روپے میرا لگا تھا۔ ویسے تو ایران کے ویزے کی بات کریں تو وہ آپ کا 8 سے 10,000 کے اندر لگ جاتا ہے، لیکن جب آپ ایجنٹ پکڑتے ہیں پاکستان سے، آپ کو پتہ ہے وہ تو بیٹھے ہوئے لوٹنے کے لیے، تو وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں، آپ سے 3 گنا زیادہ پیسے لیتے ہیں اور پھر آپ کا ویزا لگواتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے آپ کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے ایران کا ویزا لیا۔ ایران کا ویزا لینے کے دوران اور پیسے اکٹھے کرنے کا ٹائم جو تھا 1.5 سال لگ گیا۔ میرے ساتھ ایک دوست تھا جو میری ہی شاپ کے اوپر کام کرتا تھا، جن کا نام تھا ندیم۔ وہ شادی شدہ تھے اور ان کے بچے بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ عدیل چلتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں، باہر چلیں گے تو شاید کچھ محنت کر کے پیسے کما کے اپنوں کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کر دیں گے۔ آپ یقین کریں میں نے ان کی ول سے، ان کی پاور سے میں نے بھی ارادہ پکا کر لیا کہ اب جانا ہی جانا ہے۔ اور اس بات کا ذکر میں نے گھر میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں تھا کیا کہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت قریب آیا بھائی کی نیت بدل گئی اور میں اکیلا تنہا ہو گیا کہ اب میں اکیلا اس سفر کے لیے، اتنے خطرناک سفر کے لیے، نہ تو میں نے کبھی پہاڑوں پہ سفر کیا تھا، نہ تو کبھی میں نے ریگستان میں سفر کیا تھا، اور نہ میں کبھی 3 4 5 6 7 8 10 کلومیٹر سے زیادہ چل پایا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ مجھے آگے فیس کرنا تھا، ساری مشکلات میں نے دیکھنی تھی، لیکن پھر بھی ایک حوصلہ، ایک ہمت تھی کہ میں کچھ کر کے رہوں گا، کیونکہ میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور یہ ذمہ داریاں آپ کے اوپر بھی ہیں۔ تو جب وقت قریب آیا میں نے ایجنٹ کے ساتھ بات کی، کنسلٹنٹ کے ساتھ، ایک بندے کے ساتھ بات کی، اس نے بتایا اس طرح سے آپ ویزا لگوا لیں۔ جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، ویزا لگنے کے بعد پھر آپ مجھے بتائیے گا، آپ ایران جائیں گے، ایران سے آگے پھر ہمارا جو ایجنٹ ہے وہ آپ کو پکڑ لے گا، وہاں سے لے لے گا۔ جیسے وقت قریب آیا سیالکوٹ سے ایک اور لڑکا میرے ساتھ مل گیا جس کا نام تھا وقار۔ ہم 2 لڑکے ہو گئے۔ میں نے کہا شکر ہے کہ یار کم سے کم ایک لڑکا تو مل گیا، اب اس لڑکے کے ساتھ مل کے ہم اکٹھے نکلیں گے اور اکٹھے سفر کریں گے، آسانی پیدا ہو جائے گی۔ وقار اور میں اکٹھے ہو گئے۔ 27 ستمبر کا دن تھا اور پاکستان سیالکوٹ سے نکلے۔ سیالکوٹ اڈے پہ گئے، اڈے پہ اپنا سامان لیا، ایک بیگ تھا، اس کے اندر تھوڑا کھانے پینے کا سامان رکھا، اور پاکستان سے تنبن لیے، ایران کے لیے تنبن چلتے ہیں، 2-2.5 لاکھ تنبن لیے اور وہ اپنی پاکٹ میں رکھے اور نکل پڑے، موبائل ساتھ لیا اور سفر سٹارٹ کیا پاکستان سے لاہور کا۔ سب سے پہلے پاکستان سے لاہور گئے دوستوں۔ جیسے ہی لاہور گئے، لاہور داتا دربار رکے، وہاں پر سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پھر آگے سفر سٹارٹ کیا۔ لاہور سے کوئٹہ کا سفر تھا 1 دن کا، 1 دن کے اندر بس چلی تو 2 دن کے اندر ہم پاکستان سیالکوٹ سے لاہور، لاہور سے کوئٹہ پہنچے 2 دن کے اندر۔ اور جب ہم کوئٹہ پہنچے تو اس وقت سردیاں سٹارٹ ہو رہی تھی، لیکن گرمیوں کا موسم تھا، گرمی بہت زیادہ تھی۔ جب ہم کوئٹہ پہنچے تو کوئٹہ پہنچ کے پھر وہاں پر ہم نے جو ٹرک ڈرائیور تھا وہاں بات کی کہ ہم نے جانا ہے تفتان بارڈر تک، تو آپ کیا ہمیں تفتان بارڈر تک لے کے جا سکتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے ساتھ بات کی، کوئی بھی ہمیں لے کے جانے کو تیار نہیں تھا۔ تو وہاں پر قافلہ نکلنا تھا جس کے اندر جو شیعہ حضرات ہیں انہوں نے اپنے قافلے لے کے جانے تھے گاڑیوں کے اندر رات کے وقت۔ تو ہم نے پھر ان سے بات کی، ریکویسٹ کی، لاسٹ گاڑی تھی اور ہمارے پاس پیسے بھی ختم ہونے والے تھے۔ ہم نے ان سے بات کی، یہ ہمارا ویزا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے ہمیں ساتھ لے جائیں، آپ ہمیں تفتان بارڈر پہ چھوڑ دیں، آگے ہماری ذمہ داری ہے، ہم خود کچھ کر لیں گے۔ دوستو اس بس ڈرائیور نے ہم سے صرف 1500 روپے لیے، 1500 روپے لے کے اس نے کہا کہ آپ گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ، سیٹیں تو نہیں ہیں لیکن نیچے بیٹھ جاؤ، اور 1 دن کا سفر ہے، جیسے ہی آپ تفتان بارڈر پہ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ آگے آپ کی اپنی لائف ہے۔ دوستو اسی طرح ہوا، 1 رات اور 1 دن کا سفر تھا۔ کبھی ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کبھی ہم گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنی دور، اتنی مٹی، اور تفتان بارڈر کے آس پاس وہ ریگستان، وہ سب کچھ زندگی کے اندر میں نے پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں دیکھی، کوئٹہ دیکھا، تفتان بارڈر دیکھا، یہ سب کچھ دیکھ کے میں اتنا حیران ہوا کہ یار میں کہاں پر کس منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ اور آپ یقین کریں اس وقت میرے ذہن میں، میرے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ میں کبھی واپس اپنے ملک میں جا پاؤں گا کہ نہیں۔ میں نے یہ جو اس سفر کا آغاز کیا ہے، اس سفر میں مجھے کیا کیا دیکھنا پڑے گا مجھے نہیں پتہ، کیا مشکلات ہوں گی، جان جا سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن میرے دل کے اندر ڈر بھی تھا
اور لیکن اس سفر کو کرنا میرے لیے بہت بڑی مجبوری بھی بن چکا تھا۔ دوستو جیسے ہی ہم 3 دن کے بعد تفتان بارڈر کے اوپر پہنچے، وہاں پر بہت زیادہ رش تھا اور اتنے گندے حالات تھے تفتان بارڈر کے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ہمارے لوگ اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں، لیکن وہ ہمارے ملک کو بہتر نہیں بنانا چاہتے، صرف اپنی جیبوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں میں نے اپنے بارڈر کے اوپر بہت سے گندے اور غلیظ ترین وہاں پہ جو ماحول تھا وہ دیکھا، اور مجھے بہت افسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا کہ یار یہ لوگ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، صرف ان کو رشوت لینے کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ چاروں طرف سے پیسے ہیں، حرام کا مال آئے، لیکن یہ کوئی بھی کام ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ بڑی مشکل سے وہاں وہ ویزوں کے اوپر اسٹیمپ لگوانی ہوتی ہے، تو وہ لوگ وہاں پر تڑف رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ وہاں پر اپنی جانیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی سانس نہیں ہے، کسی کو کوئی سانس نہیں ہے۔ ان کو صرف اسی بندے کا سانس ہے جو پیسے لے کر آئے گا، رشوت لگائے گا، اور اس کو ہم ویزا اسٹیمپ کریں گے، وہ ایران کے اندر جائے گا۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے 1 دن کے بعد وہاں پر اپنا ویزا اسٹیمپ کروا لیا، اور یہ مجھے پتہ کیسے کروایا، کن تگ و دو کے ساتھ، کتنی محنت کے بعد ہم نے اپنا ویزا اسٹیمپ کروایا، ترلے کر کر کے، اور کتنے رش کے اندر ہم کس طرح سے گھسے یہ ہمیں پتہ ہے۔ دونوں نے ویزا لگوایا اور چلے گئے پھر ایران کی طرف۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں جیسے ہی ایران کے اندر دوستوں انٹر ہوا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں دنیا کے اوپر آ گیا۔ ایران کے اندر انٹر ہوتے ہی ہمیں میٹھا پانی، ہمیں کھانے پینے کی بہترین چیزیں، اور واش روم یوز کرنے کے لیے الگ، نہانے کے لیے الگ، اور صاف ستھرا ماحول۔ اور مجھے محسوس ہوا کہ واقعی ہمارے ملک کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے لوگوں کی سوچ کے اندر اور دوسرے لوگوں کی سوچ کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ ایران پہنچے، ایران سے پھر ہم وہاں پر آگے گاڑی والے کے ساتھ بات کی، اس کو کچھ تمبن دیے، تمبن دینے کے بعد اس نے ہمیں جو وہاں پر ایک مین جگہ ہے سٹارٹ کے اوپر، ایران کے سٹارٹ کے اوپر ہی وہاں پر ایک ہوٹل ہے، ہمیں ہوٹل کے اندر لے کے چلے گئے۔ وہاں پر ہم نے 1 رات گزاری، جس کے اندر کھانا پینا بھی تھا۔ وہاں ہم دونوں نے 1 رات گزاری، اور اس کے بعد ہمارا سفر تھا آگے ایران کے اندر، تہران جو ہے ان کا کیپٹل، وہاں کا سفر تھا بس کے اوپر، اور وہ بس چلنی تھی تقریباً 8-9 گھنٹے۔ 8-9 گھنٹے سفر کیا ہم نے، پھر دوبارہ سے سٹارٹ کیا، اور جب ہم ایران کے اندر گئے وہاں پر ہم نے شلوار سوٹ تھے، وہ ہمارے کافی پھٹ گئے ہوئے تھے اور گندے ہو چکے تھے، وہ ہمیں پھینکنے پڑے۔ اور پھر وہاں ہم نے جو پینٹ شرٹ رکھی ہوئی تھی 2 سے 3، ان میں سے ایک پینٹ شرٹ نکالی اور بیگ ساتھ میں لیا، اور پھر اس کے اندر بس کے اندر بیٹھ گئے۔ وہاں پر بیٹھے ہیں، پھر وہاں تہران پہنچے ہیں 8-9 گھنٹوں کے بعد۔ اب تہران پہنچ کے جو ہمارا ایجنٹ تھا جس کے ساتھ بات کی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، جیسے پہنچیں گے یہ نمبر ہے، اس کو کال کریں، ڈرائیور آپ کے پاس آ جائے گا، اور ڈرائیور آپ کو اگلے ڈرائیور کے حوالے کر دے گا، جہاں سے پھر آگے آپ نے نکلنا ہے ترکی بارڈر کے لیے، ماکو پہاڑی کے لیے۔ ایسے ہی ہوا، جب ہم پہنچے تو وہاں ہم نے ڈرائیور سے بات کی، ڈرائیور آ گیا، انگلش بولتا تھا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے بس سٹاپ کے اوپر تہران کے مین، اور تہران جو مین جگہ ہے وہ بہت زبردست قسم کی جگہ تھی، بہت اچھی جگہ تھی، کافی زیادہ وہاں پہ بھیڑ تھی، ماحول تھا، رش کافی زیادہ تھا۔ اور پھر ہمیں وہاں سے نکلنا تھا، ہم وہاں سے نکلے، ڈرائیور کے ساتھ انگلش میں بات کی، اس کو بتایا کہ اس طرح سے ہمیں کھانا چاہیے، کچھ سامان چاہیے۔ اس نے بتایا کہ آگے جو آپ جا رہے ہو وہاں پر سردی ہوگی، تو اس لیے آپ کو جیکٹس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ ہمیں ایک مارکیٹ کے اندر لے کے گیا، ہم نے وہاں سے جیکٹ خریدی۔ جیکٹ 200 خریدنے کے بعد پھر ہم آگے سفر سٹارٹ کیا، ایک پارک اندر پہنچ کے، اور وہ پارک بہت مشہور ہے، وہاں سے گیمیں نکلتی ہیں، اور وہاں پر پولیس والے بھی آتے ہیں اور وہ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں۔ ہم بدقسمتی کے ساتھ اس پارک کے اندر، تہران کے اس پارک جہاں سے گیمیں نکلتی ہیں، ہم پکڑے گئے۔ پولیس والے آئے، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، اور انہوں نے پکڑ کے ہم سے کہا کہ آپ کہاں پر جا رہے ہو؟ تو ہم نے سیدھا بتایا کہ ہم آگے ترکی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی تو آپ جا رہے ہو، کرنے کیا جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ ہم وہاں پر کام کے لیے، محنت مزدوری کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کوئی اور کام تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی اور کام نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے پاسپورٹ واپس کیے، اس نے کہا آپ جا سکتے ہو۔ شکر ہے ہمیں پاسپورٹ واپس مل گئے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، تہران پہنچ کے ہم ویزے کے اوپر گئے تھے، بڑا اچھا ماحول تھا، کپڑے بہت زبردست تھے، صاف ستھرے تھے، لیکن بالکل ہمارے ساتھ، جیسے میں یہاں پر کھڑا ہوں، بالکل میرے ساتھ چند قدم آگے پاکستانی، کچھ منڈی سے تھے، کچھ گجرات سے تھے، کچھ اور سٹی سے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اتنی گندی سمیل آ رہی تھی ان سے، اتنی گندی سمیل آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب سے نہیں تھے نہائے۔ کچھ لوگ ہیں جو پاکستان سے ہی ڈنکی لگاتے ہیں، اور ان کا بہت برا حال ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ وہاں پہ گاڑیاں لگیں، شام کا وقت ہوا، جیسے مغرب کا بعد ٹائم سٹارٹ ہوا
تو گاڑیاں لگنا سٹارٹ ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ سین ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر آپ ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ ڈکیوں کے اندر بندے 8-8 9 بندے ڈالتے ہیں۔ تو میں تو ڈر گیا ہوا تھا کیونکہ ہم نے ویزا بھی لگوایا ہوا تھا، تو ہمارے پاس پیسے بھی تھے۔ میں نے ڈرائیور کو کہا یار ہم سے پیسے لے لو لیکن ہمیں ڈکی کے اندر نہ بٹھانا، آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ ڈکیوں میں اتنے زیادہ بندے ڈالتے ہو اس میں نہ بٹھانا۔ بہرحال ڈرائیور نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ اس نے پھر بھی مجھے ڈکی کے اندر بٹھایا، یعنی کہ لمحہ پا دیا، لٹا دیا ڈکی کے اندر، اور میں نے اس کو پیسے بھی دیے کہ یار اور بندوں کو نہ ڈالنا۔ اس نے اتنا کیا کہ بیگ ساتھ میں رکھ دی اور اکیلا میں اندر رہا۔ اب یہاں سے سفر سٹارٹ ہوتا ہے فاسٹ اینڈ فیوریز، آپ نے فلم تو دیکھی ہوگی 8 اور 9۔ اصل ریئل جو فاسٹ اینڈ فیوریز ہے وہ ایران کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے۔ راتوں کو پھر گیئر پکڑتے ہیں مسافر، گاڑیاں چینج ہوتی ہیں، 2 سے 3 گاڑیاں راستے میں چینج کرتے ہیں، پیچھے والے بندے آگے والے کو بندوں دیتے ہیں، آگے والے پھر آگے والے کو دیتے ہیں، پھر اس طرح سے سفر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ان گاڑیوں کے نیچے انہوں نے پنکھے لگائے ہوتے ہیں کہ اگر پولیس آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ نیچے سے پنکھے چلا دیتے ہیں، نیچے سے مٹی اڑتی ہے، پولیس والوں کو گاڑی نظر نہیں آتی۔ اور میں پیچھے لیٹا ہوا تھا، آپ یقین کریں اتنی سپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی، میں اپنے موبائل پہ لوکیشن چلا رہا تھا کہ تقریباً 170-180 سے نیچے گاڑی والا نہیں تھا جا رہا، اور اتنے بڑے جمپ تھے کہ میں ایسے ہاتھ رکھتا تھا کہ یار کچھ ہو نہ جائے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ اس بندے نے صبح ہونے سے پہلے ہمیں ماکو پہاڑی کے قریب اتار دیا، پہاڑی کے اوپر، اور یقین کریں وہ پہاڑی ایسی تھی کہ سائڈوں کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر تو یہ بیریئر لگے ہوئے نا، وہاں پر بیریئر بھی نہیں تھے، اس طرح سے وہ گاڑی لائٹ بند کر کے چلا رہا تھا۔ وہاں پر گئے، اس نے اتارا، اس نے کہا بیشی فوراً نیچے اترو، یہاں سے آگے سے بندے آپ کو لے لیں گے۔ ہم جیسے ہی وہاں پر اترے ہیں نیچے، اور بالکل وہ پہاڑ تھا، ہمیں نہیں تھا پتہ نیچے کیا نیچے نہیں، بس اس نے کہا نیچے اتر جو۔ ہم نیچے رڑتے گئے، مطلب چوٹیں بھی آئیں سب کچھ ہوا، لیکن اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی، اتنا خطرناک قسم کا سفر تھا۔ نیچے اترے، ایک دوسرے کو پوچھنے لگ پڑے وقاری کدھر ہو، عدیل کدھر ہو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، لڑکے اور بھی ساتھ آ گئے، کرتے ایک گروپ بن گیا، اور وہ گروپ تقریباً 400-500 لوگوں کا گروپ ترکی اور ایران کے بارڈر کے درمیان میں بن گیا۔ اب ہم نے جانا تھا ماکو پہاڑی کی طرف۔ اب وہ سٹارٹ ہو گیا، آگے کچھ رہبر تھے، لوگ تھے جنہوں نے اندھیرے کے اندر ہمیں لے کے جانا تھا، ان کو اندھیرے کے اندر راستہ یاد تھا۔ اب وہ ماکو پہاڑی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تقریباً اس رات ہم ماکو پہاڑی تک 2 گھنٹے چلے اور آگے سے پہاڑی آ گئی۔ اب وہ پہاڑی اتنی خطرناک پہاڑی ہے اور ایسے بالکل سیدھی ہے، آپ یقین کریں اوپر جاتے ہوئے تقریباً آپ کو 1.5-2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ہم اوپر جا رہے تھے تو میرا سا پھول رہا تھا، مطلب اتنی زیادہ اوپر تھا، اور اس پہاڑی کے بالکل اوپر 2 چوکیاں ہیں، ایک ترکی کی ہے اور ایک ایران کی ہے، وہاں پر شوٹ کا آرڈر بھی ہے، وہاں پر واڑ لگائی ہوئی ہے، تاڑیں لگائی ہوئی ہیں، موٹی موٹی تاڑیں ہیں، اور وہاں پر تقریباً 600-700 لوگوں نے ایک جگہ سے جہاں پر ہم تھے وہاں سے کراس کرنا تھا۔ اور یقین کریں وہاں پر جب ہم پہنچے ہیں تو میرا پاؤں اس تار کے اندر اٹک گیا تھا، بڑی مشکل سے چھڑایا، اور اس نے کہا کہ جب آپ اس بارڈر کو کراس کریں گے آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا، سیدھا نیچے جانا ہے۔ اب جیسے ہم اوپر گئے سے اسی طرح سیدھا نیچے تھا۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی کوئی کہتے ہیں کرم نوازی تھی، کوئی رحمت تھی کہ اتنی سپیڈ کے اندر ہم گئے ہیں سیدھا نیچے، اور اللہ کا شکر ہے میں گرا نہیں۔ کھڈے بھی تھے، بہت سے لوگ گرے، کسی کے ساتھ کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتہ، لیکن ہم سیدھا نیچے اتر گئے۔ جب ہم نیچے اتر گئے تو پھر ہم ترکی کے اندر انٹر ہو گئے۔ اب وہاں سے سفر تھا کچھ گھوڑوں کا کہ آپ نے گھوڑوں کے اوپر لے کے جاتے تھے آگے، یہاں پھر آپ کو ایک بڑی سی کنبی آتی ہے، اس کے اندر سب لوگوں کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کے پھر آگے جہاں پر دوگو بیاس سٹی ہے وہاں تک لے کے جاتے ہیں، دوگو بیاس تک۔ تو وہاں تک صبح تک جب ہوگی ہم وہاں پر پہنچے، پھر آگے گروپ بنا دیے کہ یہ گروپ فلاں بندے کے پاس جائے گا، یہ گروپ فلاں بندے کے پاس جائے گا، یہ گروپ فلاں بندے کے پاس جائے گا۔ ہمیں اشارہ کر دیا اس طرح سے آپ نے اس راستے میں جانا ہے، وہ آگے سے بندے ہوں گے، وہاں پر آپ نے جانا ہے۔ آپ یقین کریں اتنی پیاس اور اتنی بھوک تھی کہ کھانا پینا ختم ہو چکا تھا، پاس کچھ پیسے تھے پاکستانی 5,000-10,000 روپے، ہم دونوں تھے، دونوں اکٹھے تھے، تو ہمیں جو بتایا کہ اس طرح سے وہ سامنے آپ کی منزل ہے، وہ گھر ہے، وہاں پر آپ نے جانا ہے، کافی دور تھا۔ ہم ابھی گھر سے تقریباً 6-7 کلومیٹر دور تھے تو ہمارا اینڈ ہو چکا تھا، پانی کی وجہ سے بس مرنے والے تھے کہ پانی منہ سے نکل رہا تھا کہ پانی۔ گاڑی والا ایک آیا، اس نے پانی کی بوتل پاکستانی، ایک پانی کی بوتل پاکستانی 3,000 روپے کی سیل کی، کہ یہ وہ جگہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہر بندہ اپنے ہی مسلمان ہے نا، کوئی کرسچن تو نہیں ہے، کوئی ہندو تو نہیں ہے، اپنے لوگ ہیں جو آپ کو
लूटने के लिए बैठे हुए हैं। तो उन लोगों ने हमें इतना महंगा पानी दिया, बहरहाल हमने पानी पिया, शुक्र अदा किया। फिर हम आगे निकले और आगे निकले, सफ़र किया, उस घर तक हमने पहुंचना था। जैसे ही हम दोगो ब्यास उस घर तक पहुंचे हैं और हम अंदर एंटर हुए हैं, तो वो जो घर का मालिक था वो बड़ा अच्छा था, उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उसका घर था। दोगो ब्यास के लोग बहुत अच्छे लोग हैं और बड़ी ज़बरदस्त जगह है। और ये वो जगह है दोगो ब्यास जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कश्ती नूह थी वो इस जगह के ऊपर एक पहाड़ है जहाँ पर हमेशा से ही बर्फ़ रहती है, हमेशा बर्फ़ रहती है। और कश्ती नूह यहाँ पर रुकी थी, क्योंकि साइंसदानों ने भी तस्दीक किया कि तुर्की के अंदर कश्ती नूह इस जगह के ऊपर रुकी है। तो हमने वो पहाड़ बिल्कुल अपने करीब से देखा और उसके ऊपर एक लहर थी जो हमेशा रहती है। वो बड़े दिलकश नज़ारे थे देखने वाले। हम उस घर में चले गए, वहाँ पर आगे मंडी के, गुजरात के बहुत से लोग, 30 से 35 लोग इकट्ठे उस घर के अंदर, छोटी सी जगह के अंदर जहाँ पर मतलब भेड़ और बकरियाँ आएंगी 10-15, वहाँ पर 30-35 लोग रखे हुए थे। और अजीब व गरीब जगह थी वहाँ पर, और बस वॉशरूम करने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, बानियों मतलब बाथरूम जाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। उस जगह के ऊपर हमने 8 से 9 दिन स्टे किया और हम इतने वहाँ पर तंग पड़ गए। वहाँ पर जाते ही वो सबसे पहले आपको कहते हैं कि जो आपने बात की है एजेंट के साथ, कितने पैसों की बात की है, वो पैसे आप फ़ौरन से पहले लगवाएं। उसके बाद फिर हम आपको यहाँ से गाड़ियों में बिठा कर आगे इस्तांबुल में छोड़ेंगे। ये बात है 2017 की, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि उस वक़्त हालात कुछ कदरे बेहतर थे। आज तो ये हालात हैं तुर्की में कि कोई इस्तांबुल के अंदर भी बाहर घूमता हो इलीगल, उसको पकड़ कर डिपोर्ट कर देते हैं। ये याद रख लें, क्योंकि अब वो सीन ख़त्म हो चुका है डंकी वाला। तो उस वक़्त जब हम वहाँ पर पैसे दिए और 8-9 दिन फिर सफ़र करना पड़ा, फिर हमें वो एक कुंभी सी लगाई, कुंभी लगा के वहाँ पर एक शहर है करीब ही, उस शहर में हमें छोड़ दिया गया। उस शहर में फिर आर्मी आती है और आर्मी वाले हमें आकर रिसीव करते हैं और रिसीव करके हमें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वो हमें वहाँ पर रखते हैं, हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं और हमारा उसके बाद हमें खाना पीना देते हैं, अच्छी कपड़े वगैरह सब कुछ देते हैं। 5 दिन रखने के बाद उन्होंने हमें एक स्टे बना के दिया कि ये आपका स्टे है, अब आप यहाँ से आगे इस्तांबुल जा सकते हैं। क्योंकि ये 2017 के अंदर तुर्की में ये आज़ादी थी कि अगर पाकिस्तानी आते हैं, अफ़गानी आते हैं, तो उनको आगे जाने दिया जाए, कोई मसला नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है। हम वहाँ से निकले, एजेंट के साथ दोबारा बात की, बस पकड़ी और सीधा इस्तांबुल। अब सफ़र है इस्तांबुल का कि मैंने अब तुर्की के अंदर, तुर्की से इस्तांबुल पहुँचना है। अब यहाँ पर एक सवाल था कि पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक हम कितने दिनों के अंदर पहुँचे। पाकिस्तान से तुर्की दोगो ब्यास तक हम 6 दिन के अंदर पहुँच चुके थे, 6 दिन के अंदर गाड़ियों का सफ़र करके। और फिर जो तुर्की से इस्तांबुल का सफ़र था जिसके अंदर हम पुलिस ने भी हमें पकड़ा, वहाँ पर भी रहे। और पीछे एक गिब्जे शहर है, वहाँ पर भी हमें स्टे करना पड़ा थोड़ा सा। इस्तांबुल तक पहुँचने तक हमें 26 से 27 दिन लग गए। 26 से 27 दिन के अंदर अंदर हम इस्तांबुल पहुँचे। और जब हम इस्तांबुल जा रहे थे तो रास्ते के अंदर अनकरा जो इनका कैपिटल है, वहाँ पर हम बर्फ़बारी देखते हैं और वहाँ पे समुंदर के ऊपर स्नो पड़ रही है, बर्फ़बारी हो रही है। देख के बहुत हम खुश हुए कि यार क्या बात है, ज़बरदस्त। वो हमने ब्रिज देखा, जिस ब्रिज के बारे में बहुत ही फेमस है कि ये वो ब्रिज है जो बड़े सगीर को और यूरोप को आपस में मिलाता है। और उसी ब्रिज से हमारी गाड़ी ने क्रॉस किया और वो फीलिंग को, वो चीज़ों को देख के एक एहसास और एक फीलिंग थी कि यार अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी कि हम ये चीज़ें भी देख सके। वेल, हम पहुंच चुके थे इस्तांबुल के अंदर। अब हमने जाना था इस्तांबुल कारादनीज़ मोहल्ले के अंदर। जगह का नाम है कारादनीज़, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी जगह है और यहाँ पर काम भी बहुत अच्छा है। वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर आगे फिर जो जिसके साथ हमने बात की थी, जो हमारा मेन एजेंट था, वो इस्तांबुल के अंदर ही रह रहा था। अब मैं और वकारी, हम दोनों ने इसके पास जाना था, दोनों इसके पास चले गए। यहाँ पर एक बात बताता जाऊँ कि हमारा प्रैक्टिकली हमारा अपना कोई भी बाहर नहीं था, क्योंकि हमने इसी तरह बात की हुई थी। जब हम गिब्जे में रुके, 2 दिन रहे, वहाँ पर हमें बिरयानी खिलाई गई, मुर्गी खिलाई गई और हमें वहाँ पर रखा गया। अब हमें पता था कि शायद ये हमारी ऑनर की जा रही है कि हम आए हैं, फ्री में भाई हमारी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस्तांबुल पहुँचे तब हमें पता चला कि ये जो आप आए हैं, आगे से टैक्सी वाले ने आपको रिसीव किया, उसने आपको घर में रखा, खाना पीना सब कुछ इसके पैसे आपने अदा करने हैं।
جناب وہ جب ہم پہنچے تو اس نے کہا 1000 لیرہ آپ نے دینا ہے، کھانا پینا کرایہ پیچھے جو لگے سب کچھ ملا کے۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی بات ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یار یہ پیسے بھی دینے ہیں۔ خیر وہاں پر پھر اس نے اپنی ہی فیکٹری کے اندر ہمیں کام لگوایا۔ پہلے مہینے کی جو سیلری آئی اس کو پیسے دے کے نا 1000 لیرہ 1200 لیرہ سیلری تھی، 1000 دے کے اس سے جان چھڑوائی گئی، یا شکر ہے قرضہ اتر گیا۔ اب وہ جو جن تھا وہ چاہتا تھا کہ یار یہ جو بندے ہیں یہ میرے ہی انڈر میں رہ کے کام کریں، ان کی جو سیلری آئے وہ میرے پاس آئے، میں ہی اپنے پاس رکھوں۔ دوستو یہ آپ یقین کریں کہ جب آپ زندگی میں کوئی بڑا قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی کوئی بندہ اپنے حق کے لیے سچ کے راستے کے اوپر، صحیح راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دبانے کے لیے بھی اسی راستے کے اوپر موجود ہوتے ہیں، آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں۔ جیسے کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں اگر ویڈیو بناتا ہوں تو بہت سے لوگ ہیں جو میرے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اٹلی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اتنے بدبخت ہیں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں کوئی بھی بندہ آپ کی طرف بھونکتا ہے، کوئی کتا آپ کو کاٹنے کو پڑتا ہے بھونکتا ہے، اس کی طرف پرواہ ہی نہ کریں، وہ بھونکتے رہیں گے اور آپ اپنی منزل پر پہنچ کے رہیں گے۔ تو یہی چیز میرے ذہن کے اندر تھی کہ میں نے کسی کے اوپر فوکس نہیں کرنا۔ مجھے کسی کے ساتھ جب آپ سفر پر نکلیں، زندگی بھی ایک سفر ہے، کسی سے وہ ترجیحات نہیں لے کر جانی، کسی کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ نہیں رکھنی کہ میں ادھر ہی رہ جاؤں۔ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے گھر کو وہاں سے تبدیل کیا، دوسرے گھر کے اندر شفٹ ہو گیا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ایک جگہ بن جائے آپ کی، پھر اس کے بعد راستہ آپ خود بنا لیتے ہیں۔ تو میں نے ایک گھر تلاش کیا، وہاں پر رہنے کے لیے چلا گیا اور پھر اچھی جاب ڈھونڈ لی۔ وہاں پر میں نے کام کیا، اچھی جگہ کے اوپر ایک تھوڑا سا کام کیا، لیکن سردیاں آ گئی، کام بند ہو گیا۔ اب دوستو ترکی کے اندر جب کام بند ہو گیا، ترکی کے اندر آپ یقین کریں کہ وہاں پر بعض اوقات اتنی زیادہ سردی تھی، فرسٹ ٹائم اتنی سردی برداشت کر رہے تھے، ہاتھوں کے ساتھ کپڑے دھونے پڑتے تھے تو ہاتھ لال ہو جاتے تھے، اتنی زیادہ سردی تھی یار، میں آپ کو کیا بتاؤں دوستو۔ 100 لیرہ جو تھا وہاں پر کرایہ تھا، اور کھانا پینا بھی تقریباً 60 70 100 اس طرح سے آتا تھا۔ 100 سے لے کے 250 لیرے تک وہاں پر تقریباً ٹوٹل ایکسپینس ہوتا ہے ترکی کے اندر، جب ہم کسی کے ساتھ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر رہتے ہوئے جب ہم رہ رہے تھے، کیونکہ اور ایک چیز اور، وہاں پر شاذ و نادر جب ہم ایز اے مائیگرینٹ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، جو یہ گوشت ہوتا ہے یہ شاذ و نظر کھانے کو ملتا ہے، آپ کو زیادہ تر مرغی ملے گی یا دالیں ملیں گی وہاں پر کھانے کے لیے، اور جوس، فریش جوس جو ہے کیلے کا، موسمی کا، یہ تو بھول ہی جاؤ آپ، یہ چیزیں وہاں پر بہت مشکل تھا ایک مائیگرینٹس کے لیے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس ساری سہولیات تھی، وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن نارمل لوگ، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جن لوگوں نے آگے جانا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ چیزیں نہیں کر پاتے، کبھی بھی نہیں کر پاتے۔ تو دوستو وہاں پر جب میں کام کر رہا تھا تو سردیوں کی وجہ سے کام بند ہو گیا، اور اسی دوران پھر مجھے کام کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر میں ترکی کے اندر رہ رہا ہوں، ترکی کے اندر رہتے ہوئے مجھے اگر کام نہیں ملتا تو ایک تو میں نے آگے بھی جانا ہے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسرا میں نے پیچھے بھی کور کرنا ہے، اپنے جو پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو بھی کچھ بھیجنا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں میں نے کیا کام کیا ہوگا وہاں پر، آپ یقین نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے اندر جو پٹھان کوڑا اٹھاتے ہیں ریڑیوں کے اوپر یا ایسے لے کے، چاہے وہ بوڑا لے کے اٹھاتے ہیں کوڑا، ہم نے ترکی کے اندر وہ کام کیا۔ ترکی کے اندر تقریباً میں نے 15 دن وہ کام کیا، کیونکہ وہ 15 دن فارغ رہنا تھا برف باری کی وجہ سے۔ میں نے برف باری کے اندر وہ جو گاڑی ہے، اس کا کیا نام ہے، میرا بھی نام بھی ذہن سے نکل گیا، اگر کسی کو پتہ تو بتا سکتا ہے۔ اس گاڑی کو وہ جو لوہا اٹھا کے پیچھے سے وہ بوڑا ہوتا تھا جس کے اندر 100 150 کلو وزن آ جاتا ہے، وہ اٹھا کے بس جا رہے ہیں، اور وہ اربا اس کو کہتے ہیں، اربا بھی کہتے ہیں، گاڑی کو ویسے اربا کہتے ہیں، اس کو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ تو وہ گاڑی لے کے استنبول کی گلیوں کے اندر آپ کا بھائی گھوم رہا ہے، اور کوڑے دان سے کوڑا تلاش کرتا ہے، گتا، لوہا، اور کبھی بیڈ، کبھی کچھ تلاش کرنا، اور وہاں پر سامان رکھنا۔ پھر 15 دن یہ کام بھی کیا، اور آپ یقین کریں میں بعض اوقات منہ چھپا کے کام کرتا تھا، کیونکہ ترکی کے اندر ہر دوسرا بندہ آ رہا ہوتا تھا، یہی ڈر ہوتا تھا کہ کوئی بندہ پہچان نہ لے، اگر کسی نے پہچان لیا تو کیا کہے گا کوئی کہ یار یہ آپ یہ کام کرنے پہ مجبور ہو گئے، کیونکہ لوگوں کی تو زبانیں بھائی بند نہیں ہو سکتی، نہ ہوں گی، لیکن ہم نے تو محنت کرنی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کمانا ہے، حلال کی روزی کیسے کمانی ہے، کیسے کھانا ہے۔ تو میں رزق حلال کے لیے میں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ 15 دن اتنی محنت، اتنی سٹرگل برف باری کے اندر، کہ برف بھی پڑ رہی تھی
لیکن پھر بھی میں یہ کام کرنے پہ مجبور تھا اور میں یہ کام کر رہا تھا، اور آپ یقین کریں میں نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے اچھا کام مل گیا فیکٹری کے اندر۔ کرد تھے لوگ، ان لوگوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا ایک فیملی کی طرح، اور وہاں پر رہتے ہوئے میں نے بہت اچھے پیسے کمائے۔ ایک ہفتے کے 550 لیرہ میں نے کمایا، 2018 کی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک ہفتے کے اندر، اور بڑے اچھے پیسے تھے، میرے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، کھانا پینا اچھا ہو گیا، ڈریسنگ وغیرہ سب کچھ۔ لیکن اب یہ سوچ بننے لگ پڑی تھی کہ یار یہاں پر فیوچر نہیں ہے، کیونکہ اسی دوران ترکی کے اندر جو ترک لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، وہ ہم لوگوں سے کافی خفا رکھتے ہیں، مطلب وہ ریززم ہے، یہ لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے، بہت کم لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں ایز اے پاکستانی یہ ہم لوگوں کو غلام سمجھتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے بات کر رہا ہوں، یہ ریئلٹی ہم نے خود دیکھی ہے۔ ہم وہاں 9 مہینے میں استنبول ترکی کے اندر رہ کے آؤں، میں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ اگر 50% لوگ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں ایز اے بائی تو ادھر ہی 60% لوگ وہ آپ کو غلام سمجھتے ہیں کہ تم غلام ہو، تم ادنا ہو۔ وہاں ہم کام کر کے آتے تھے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں پر بہت سے لوگوں کی جیبیں کٹ رہی ہیں، چھری رکھ کے، چاقو رکھ کے کہتے ہیں پیسے نکالو۔ ایک دو دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمیں ٹرک کرتے تھے، ہم ٹرک یوز کر کے وہاں سے رفو چکر ہو جاتے تھے۔ بہت سے مسئلے ایسے پیش آئے۔ ایک دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، فجر کا ٹائم ہے، 3 سے 4 کرد دروازہ توڑا، اندر آ گئے، بس چھڑیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی تو سب کچھ لوٹنے والے تھے۔ ہم نے شور ڈال دیا اور وہ بھاگ گئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ تہیہ کیا، یہ ارادہ کیا میں نے کہ میں اب استنبول کے اندر نہیں رہ سکتا۔ میں نے یہ بات سوچ لی کہ یار جہاں پر ہماری جان محفوظ نہیں ہے، جہاں پر اگر ہمیں کچھ ہو گیا ہمیں کوئی ہاسپٹل لے کے جانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی میڈیسن نہیں لے کے دے سکتا، ہماری یہاں پہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو پھر اس کنٹری کے اندر رہ کے کیا کرنا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک آرمی کا آفیسر آیا جہاں پر میں کام کر رہا تھا، وہاں پر اس نے آ کے کہا کہ آپ یہاں پر کیوں رکے ہوئے ہو، یہاں پر کام کرتے رہو گے، یہ تو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، یہ تو آپ کو مار دیں گے، تو آپ کیسے یہاں پر سروائیو کرو گے، کیا کرو گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگلے کنٹری میں چلو جو وہاں پر آپ کا فیوچر ہے، آپ کا کچھ بن جائے گا۔ اب میرے اوپر اور زیادہ پریشر ہو گیا، میں اور شش و پنج میں پڑ گیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر تو آپ کی لائف بھی سیف نہیں ہے۔ تو اگر ایز اے مائیگرنٹ آپ رہ رہے ہو، آپ انلیگل ہو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر سوچنے لگ پڑے۔ بہرحال اب بات یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا تھا، اور نکلنا بہت ضروری تھا۔ تو کیسے نکلے، کیا ہوا، اور کس وجہ سے ہم نکلے ترکی سے آگے، اور کتنا ٹائم ہمیں لگا، دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔